नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस सला, नमाज की तरफ आओ, यानी नमाज कायम करो। आज हम बात कर रहे हैं एक मामूली सी गफलत है जिसके बारे में बहुत से लोग आगाह नहीं हैं, वाकिफ नहीं हैं। कभी कभी बहुत छोटा सा एक अमल होता है, छोटी सी एक लापरवाही होती है, मगर नताइज के एतबार से बहुत संगीन होती है, यानी बहुत सीरियस है ये मामला। इस पर हमें गौर करना है। जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि शैतान हमें अल्लाह की रहमत और उसके कुर्ब को पाने से महरूम रखना चाहता है, हमें दूर करना चाहता है अल्लाह की रहमत से, हमें जन्नत से दूर करना चाहता है और जहन्नुम की तरफ धकेलना चाहता है। और वो अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह का कुर्ब पाने का जो सबसे बेहतरीन और आसान तरीन जरिया है वो नमाज पंजगाना, यानी जो 5 वक्त हम नमाज अदा करते हैं वो है। शैतान के बारे में हम ये जान चुके हैं कि वो मुख्तलिफ दाव पेच खेलता है, मुख्तलिफ तरीके से हमें ट्रैप करता है। हर शख्स का अपना अपना एक मिजाज होता है, उसकी सोच होती है। हर शख्स को एक तरीके से गुमराह किया नहीं जा सकता, उसको वरगलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग तो बहुत आसानी से उसके हाथ चढ़ जाते हैं और सिरे से नमाज ही को तर्क कर देते हैं, उससे गाफिल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो नमाज अदा तो करते हैं, बल्कि यूं कहूं कि 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन शैतान उनकी नमाजों को भी किस तरह बेफैज कर देता है, उनकी वक़्त खत्म कर देता है, उनका अजर जाया करवा देता है। उनमें से एक तरीका है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, शैतानी एक हथकंडा, एक वसवसा हमें चोर बना देता है। अब आप समझ गए कि आज हम बात कर रहे हैं नमाज की चोरी के बारे में। चोरी तो आपने सुनी ही होगी, थेफ्ट, चोरी। चोरी किसी भी चीज की हो, शरीयत में सख्त मना है। उमूमी तौर पर हम कहते हैं किसी का माल चुरा लेना, यानी जिस चीज पर मेरा इस्तेहकाक नहीं है, मेरा राइट नहीं है, मेरा हक नहीं है, मैंने चुपके से उसे हथिया लिया, ये चोरी है, सरका है। और शरीयत में तो इसकी सख्त सजा है, यानी इस्लामी कवानीन जो है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में इसकी सजा ये है कि चोर का हाथ भी काटा जाए ताकि लोगों के लिए इबरत बने। जब माल की चोरी इतना संगीन जुर्म है, जो लोगों का माल है, यानी हमने लोगों का माल हथिया लिया, उस पर हमारे लिए इतनी सख्त सजा मुकर्रर की गई, तो जो अल्लाह से चोरी करे, और अल्लाह से चोरी या अल्लाह की चोरी कैसे? यहां पे नमाज को हम इसलिए भी एक संगीन जुर्म कहेंगे कि देखिए, दूसरी मामलात में जो हम दीगर चोरियां करते हैं उसमें हम दूसरे का माल हथियाते हैं, नमाज में हम अपना ही माल जाया कर देते हैं। कितनी अजीब चोरी है। यानी कैसी चोरी है कि चोर अपना ही माल चुरा रहा है, बर्बाद कर रहा है। और ये बर्बादी या ये नुकसान दुनियावी नहीं है, ये दुनिया और आखिरत का खसारा है, ये दायमी और अबदी खसारा है। दुनिया में तो कॉम्पनसेट कर ही लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, माल लौटा भी देते हैं, लेकिन जब नमाज की चोरी हो रही होगी उसमें एक असल मसला ये है कि खुद नमाजी को ये एहसास ही नहीं हो रहा होगा कि मैं चोरी कर रहा हूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम जो गुनाह कर गुजरते हैं, हमसे जो लग़्ज़िश हो जाती है, हमें एहसास ही नहीं होता कि गलती थी। अगर एहसास हो, मसलन आम बंदा चोरी करेगा, कभी तो ताइब हो जाएगा, जरा सा शर्मिंदा होगा, एहसास उसके अंदर बेदार होगा, तो वो उस शख्स से भी माफी तलाफी कर लेगा, कॉम्पनसेट कर देगा और अल्लाह से भी तौबा कर लेगा। नमाज की चोरी या दीन में जो हम चोरी करते हैं उसका सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि हमें एहसास नहीं होता कि हमने चोरी की। और जब जुर्म का एहसास ना हो तो इंसान तौबा भी नहीं करता, उसकी मगफिरत की दुआ भी नहीं करता। तो याद रखिए
کہ نماز پڑھ کر بھی بہت سے لوگ نماز کے اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک طریقہ نماز کی چوری کا وہ ہے جو قرآن پاک میں منافقوں کا طریقہ بتایا گیا۔ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق بھی نماز پڑھتا تھا، یعنی وہ لوگ جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دراصل وہ جھوٹے تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو انہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اعمال پیش کرنے پڑتے تھے، جن میں سے ایک نماز بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں تو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان پر سستی طاری ہوتی ہے۔ دیکھیے، جس کام کا مجھے، یہ انسان کی نفسیات ہے، مجھے یہ یقین ہونا کہ یہ میرا فائدہ ہے، تو انسان حشاش بشاش ہو کر، فریش ہو کر، فل انرجی کے ساتھ، ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے بزنس مینز کو دیکھا ہوگا، کاروبار کرنے والوں کو دیکھا ہوگا، اور دیندار لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جن کو دین کے کام میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یعنی جس شخص کا جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی سپورٹس مین کو یا کسی کھیلوں کے شوقین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا من پسند کھیل، اگر اس کو کہا جائے چلو یہ کھیل کھیلتے ہیں یا یہ کھیل دیکھنا چاہتے ہو، جس شخص کا بھی جس چیز میں دلچسپی انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ سست بیٹھا ہوا ہو، تھکا ماندہ بیٹھا ہوا ہو، اداس بیٹھا ہوا ہو، جب اس کی پسند کا کام اس کو کہا جاتا ہے یا جس میں اس کو اپنا نفع محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا فائدہ ہے، تو وہ ساری اپنی بیماری، اپنی تھکن، اپنی سستی، اپنی اداسی، اپنا غم بھول کے حشاش بشاش ہو جاتا ہے، ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا نفع ہے۔ ایگزیکٹلی جس چیز میں نقصان سے بچنا مقصود ہو، فرض کریں کسی سزا کا ڈر ہو، جرمانہ عائد ہونے کا ڈر ہو، کوئی آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ایک دم آپ کو یاد آیا، یہ نہیں کہ اب بل پے کرنا ہے، ایک دم بیٹھے ہوئے آرام کرتے ہیں گھر جا کے، یاد آیا آج تو آخری تاریخ ہے، اگر آج ہم نے بل جمع نہیں کرایا تو جو بھی نتائج ہوتے ہیں، کبھی پینلٹی کی صورت میں، کبھی جی کنیکشن آپ کا جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اب ایک دم سے وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں سست ہو رہا تھا، کاہل ہو رہا تھا، تھکا ہوا تھا، میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اب وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دو موٹیوز ہیں بیسیکلی، یا تو آپ کو کسی چیز کے تلف ہو جانے کا یا کسی نقصان کا ڈر ہے، یا پھر آپ کو کسی نفع کی امید ہے، تو آپ اپنے اوپر ایک دم سے کیفیت طاری کر لیتے ہیں۔ تو نماز کیا ہے ہمارے لیے؟ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے، نماز نجات کی ضامن بھی ہے، نماز کامیابی کا زینہ بھی ہے، اور ترک صلاۃ عذاب کا سبب بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ بھی ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں آپ کسی بھی ایک چیز کو سوچیں گے تو جب اذان ہوگی یا وقت صلاۃ ہوگا تو سستی کہاں رہے گی؟ سوچیں تو صحیح، کیا کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں؟ اپنی من پسند شخصیات کو بھی اکثر آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں، فلاں نے اپنی من پسند شخصیات کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے اپنے گھر بیچ دیے۔ دنیاوی لوگ جو ہمیں دین کی طرف بھی بہرحال نہیں لا رہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر ہم نہیں جاتے، ہم ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ لوگ اپنے فیورٹ لوگوں سے ملنے کے لیے، وہ جس بھی شعبے میں ہوں، بھائی میں نے تو سارا کچھ بیچ کر ٹکٹ خریدا، اور میں کوئی میچ دیکھنے کے لیے سب کچھ بیچ دیتا ہے کہ مجھے لائیو اس میچ میں بیٹھنا ہے۔ دنیا میں یہ سب چیزیں ہمارے اطراف میں ہو رہی ہیں نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کا جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کس حد تک جاتا ہے، تب کوئی مجبوری، کوئی مہنگائی، کوئی بیماری، کوئی کمزوری، کوئی ذمہ داری اس کو نظر نہیں آتی اپنے جنون کے آگے، اپنے شوق کے آگے، اپنے شوق، اپنے نفس کی تسکین کے آگے۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرما رہے ہیں کہ منافق جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو دل سے کھڑا نہیں ہوگا،
مجبوراً کھڑا ہوگا. یہ مجبوری اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے, اس کا انداز بتا رہا ہے, اس کا نماز کے لیے اٹھنا بتا رہا ہے کہ اسے نہ تو کوئی ایکسائٹمنٹ ہے کہ وہ کس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, اور نہ ہی اسے کوئی خوف ہے کہ وہ اس نماز کے ذریعے کتنے بڑے عذاب سے بچ جائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ راغب ہو. تو اسی لیے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں نماز پڑھ کر بھی نہ پڑھنے والوں جیسا نہیں ہونا. تھوڑا سا دیکھیے, بس یہ صرف مائنڈ گیم ہے, ایک آپ کو تھوڑا سوچنا ہے, and that's it. سوچیں اٹھنے سے پہلے کہ کیوں اٹھ رہے ہیں, نیت کس کو کہتے ہیں. اب ہم نے تو 4 کلمے نیت کے بھی رٹ لیے ہیں اور وہ بول کے ہم سمجھتے ہیں نیت ہو گئی. نیت یہ نہیں ہے. نیت وہ موٹو ہے جو آپ کو عمل کی طرف لے جاتا ہے. میں کیوں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, کس کے لیے, مجھے اس سے کیا ملے گا, میرا کیا نفع ہوگا, میں کس نقصان سے بچوں گا. بس یہ نیت ہے, یہ سوچ لیجئے. جب آپ سوچیں گے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, یہاں تو معمولی سے انسان 4 خوبیاں ان میں ہو جائیں, 4 دن ان کو شہرت مل جائے, تو آپ ان کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم ہر کسی سے نہیں ملتے. آپ کو خالق کائنات دعوت دے رہا ہے ملاقات کی, تو ذرا سوچ کر جائیے کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو کریم ہے, جو مانگتے ہیں تو دیتا ہے, بلا رہا ہے مانگ لو مجھ سے, میں موجود ہوں, بیان کرو کیا چاہتے ہو, میں ضرور دوں گا. تو جب اس کی نماز پڑھنی ہے تو اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز کی چوری سے. نماز کی چوری کی ایک تدبیر, جلدی جلدی سے نماز پڑھنا, بس رکوع بھی نہ پراپر ادا ہو رہا ہو, نہ سجدہ, ایک سجدہ کر کے جلدی سے آدھے اٹھے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. ریلیکس, اطمینان سے نماز پڑھیے, آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ سوچ کر کہ ایک ایک رکن, یعنی ہمارا پورا جسم عبادت میں لگا ہوا ہے, ہمارا پورا وجود اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے, صرف ہماری زبان نہیں ہے. تو اس انداز سے پراپر نماز ادا کرنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ بالکل واضح ہو گئی. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز سے کیسے چوری کرتا ہے, یعنی نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز سے چوری کرنا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کا رکوع اور سجدہ پورا ادا نہ کرے, یعنی جلدی جلدی سے نماز ادا کر رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہیں, یعنی انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے حالانکہ نماز کا ثواب مختلف لکھا جاتا ہے. نماز کا ثواب یا 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا یا تہائی یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نماز تو سب نے پڑھی ہے, کسی کو اس کا پورا اجر ملا, کسی کو 10واں حصہ, کسی کو 9واں, کسی کو آدھا. کیوں؟ یہ ادائیگی کا فرق ہے, یہ توجہ کا فرق ہے, یہ ان فیلنگز کی کمی ہے جو ہمارے اندر اس طرح پیدا نہیں ہو سکی جیسے ہونی چاہیے تھی. ہمارے ہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا, ٹھونگے مارنے والی نماز نہ پڑھو. اسی طرح سے جان بوجھ کے ڈیلے کرنا نماز کو, کہ دیر تک انتظار کر رہے ہیں, اب ختم ہونے والا ہے وقت. دیکھیے, نماز کی ایک ونڈو ہے, اس کا ٹائم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہر نماز کے لیے ایک گیون ٹائم ہے, آپ اس ونڈو کے درمیان نماز پڑھ سکتے ہیں. مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اب بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, نماز اذان ہو چکی ہے, بیٹھے ہیں آرام سے, پھر آخری ٹائم پر اٹھتے ہیں کہ
نماز جو ہے وہ وقت نکل نہ جائے تو اب ادا کر لیں. اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی منافقانہ عمل سے تشبیہ دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو بے وقت کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھے بیٹھے سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے, اور جب سورج پیلا پڑ جائے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. کتنی وضاحت کے ساتھ. اور خدا کو ان میں بس ذرا سا یاد کرتا ہے, یعنی اپنے رکوع و سجود میں. دیکھیں یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے, جیسے ہم نے بات کی نا, ایک شخص صرف بوجھ اتارتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فارمیلٹی پوری کرنا. ہم سے بھی کوئی لوگ معاملات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس نے دل سے کام کیا. اب آپ کے ہاں ایک آپ ملازمہ رکھتے ہیں یا ملازم رکھتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں تم نے یہ کام کرنا ہے, اس کے عوض تمہیں یہ تنخواہ ملے گی. میں بات کو شارٹ کر رہی ہوں امید کرتے ہوئے کہ آپ میرا مقصد سمجھ جائیں. جو ہم گھر میں اپنے ملازم دیکھتے ہیں نا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کام سے بھی تھوڑا سا بڑھ کے جس کا کہ ہم نے اس سے طے نہیں کیا تھا, کہیں کسی دن دیکھا کوئی ایکسٹرا کام بھی کر دیا, آپ کے دل میں اس کی اہمیت بنتی ہے, آپ کو اس کی وفاداری یا اس کا اخلاص نظر آتا ہے ان کاموں سے. اور جو کہتے ہیں میرا تو بس 9 to 5 جاب ہے, اس کے بعد 1 منٹ اوپر ہوا میں وہاں نظر بھی نہیں آؤں, تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بس بمشکل اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, اس کا بس چلتا تو یہ بھی نہ کرتا. یہ فیلنگز کو, اس کو سمجھیے معاملے کو, کہ واقعی ہم اس طرح اپنی روٹین کی لائف میں دیکھتے ہیں چیزوں کو. جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی بھوک سے زیادہ ہی کھاتے ہیں. جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں اپنی ضرورت سے زیادہ ہماری وارڈروبز بھری ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کے حبیب کی سنت مبارکہ, ایک لباس آپ پہنے تو وہ دھل جائے تو پھر پہن لیں, ایسا ہوتا ہے کیا؟ کئی لباس ہم بناتے ہیں, کھانوں کے ساتھ سیلڈز بھی بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایپیٹائزر بھی ہیں اور لاکھوں چیزیں اور میٹھا بھی ہے. کیوں؟ آپ صرف اتنے لقمے کھا لیجئے کہ آپ زندہ رہ سکیں. نہیں, زندگی میں ہر چیز اپنی ضرورت سے زیادہ اور ایکسٹرا. اور جب اللہ کے ذکر کی بات آئے تو اتنا ہی جتنا ہم پر فرض ہے, اس کو بھی بس بوجھ اتارنے والی بات ہے. کس پر ہم احسان کر رہے ہیں یہ نمازیں پڑھ کر, کس کے حضور پیش کر رہے ہیں؟ یہ نماز عشق بنا کے پڑھیے, اور پھر اس کی پہچان کیا ہوگی کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کی. اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی یاد آئے کہ اب انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز پڑھی ہے, ظہر میں حاضری دوں گا, تو جان لیجئے کہ آپ کی فجر کی نماز قبول ہوئی ہوگی. ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار رہنا, یہ فیلنگز. اور اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پورے طور پر نماز کو سکون سے ادا کرو. ہاں, اگر کوئی مجبوری ہے, کوئی عجلت کا سبب ہے, ایسے بھی واقعات ہیں کہ ایک شخص تیزی سے آتا ہے اور بس کہتے نا کہ جلدی میں ٹوٹا پوٹا وضو, جس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں, وضو کرتا ہے, جلدی جلدی نماز کی رکعت ادا کرتا ہے, سلام پھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص, یہ کیسے اس نے نماز پڑھی ہے, کتنی عجلت میں اس نے وضو کیا ہے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ کسی یہودی کا غلام تھا, تھوڑا سا وقت اس کو ملا اور اس نے جلدی جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کر کے اپنا کام پورا کیا. یہ بھی تو یاد رکھیے, یعنی جج ہم نہیں ہیں, ہم کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ کیا اس نے ٹھونگے مارے ہیں. ہاں, جو ہمارے ماتحت ہیں, سبارڈینیٹ ہیں, ہمارے انڈر کنٹرول ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے شاگرد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ سکون اور تحمل سے نماز ادا کرو. لیکن کسی دوسرے شخص کے بارے میں ہم رائے قائم نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی نماز پڑھ کے گیا ہے. کئی لوگ اتنے طویل سجدے کر دیتے ہیں, وہ اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ بہت زیادہ لمبی نمازیں, وہ جو دکھاوے کی نمازیں ہوتی ہیں, وہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہیں, وہ بھی بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوں گی. دین سارا کا سارا اخلاص کا نام ہے,
تبھی تو سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ ہر عمل کی اساس اخلاص، قبول نہیں ہوگا اخلاص کے بغیر۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہو رہی ہے کہ ہم سکون سے نماز ادا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کا نچوڑ میں بس آخر میں اتنا بتاتی چلوں کہ جس طرح سے پراپر نماز ادا کرنا، سکون سے نماز کے لیے کھڑے ہونا، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیجئے، دنیا آپ کی وجہ سے رکے گی نہیں۔ نماز کے وقت طواف کعبہ رک جاتا ہے، تو کیا ہمارے کام نہیں رک سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ اطمینان سے نماز ادا کیجئے، اور اگر مجبوری نہ ہو، یعنی بے شک روٹین میں ہم 3 مرتبہ رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور 3 مرتبہ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں روٹین میں، لیکن کبھی 5 دفعہ بھی کہہ لیجئے، کبھی 7 دفعہ بھی کہہ لیجئے، کبھی زیادہ بھی کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں، کبھی بڑی صورتیں پڑھ لیں، کبھی زیادہ بھی پڑھ لیں۔ تو جب وقت ہوتا ہے انسان کے پاس تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر دیں گے، اور جو جتنا زیادہ نیکی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے اجر کثیر عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں نماز کی چوری جیسے جرم سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔